बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ पॉडकास्ट और मुझे कहते हैं आरजे तासीर। क्या अमेरिका की आवाम डोनाल्ड ट्रंप का एक मरतबा फिर से इंतखाब करेगी या कमला हैरिस इस मरतबा वाइट हाउस को अपनी तख्त नशीनी बनाएगी? इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान हुई मुलाकात में क्या तय पाया? क्या मौलाना फजलुर रहमान वाकई इमरान खान की ही मिशन पर काम कर रहे हैं? इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे कबल अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, इख्तिलाफ करना चाहते हैं या तनकीद करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। आप अपनी आरा से, अपने सवाल से और अपने इख्तिलाफात से हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे और उसमें आपके दिए गए मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप का जितना शिद्दत से इंतज़ार शायद अमेरिका के इलेक्शन का इतना शिद्दत से इंतज़ार किसी और को नहीं होगा जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि वो अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो फिर क्या होगा होगा यही। उन्हें ये लग रहा है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा एक तजिया हम करते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को हम देखते हैं कि अमेरिका में जो एक सख्त और हंगामा खेज इंतखाबी मुहिम है वो जब शुरू है, चूँकि कल इसको मुकम्मल तकरीबन कर दिया गया है, अब फैसला आने की भी बारी आ चुकी है, धीरे धीरे से रिजल्ट भी आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। अमेरिका के वोटर्स को दुनिया के सबसे बड़ी मईशत और ताकतवर फौजी कुव्वत के लिए दो मुख्तलिफ मिजाज और विजन रखने वाले उम्मीदवारों में से एक का इस मरतबा इंतखाब करना पड़ेगा। 82 मिलियन से जायद ये वोटर हैं और पहले ही वोट ये डाल चुके हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन जो है वो दिन के जो वोटर्स हैं उनका अमूमी तौर पर कल तक ये सूरत हाल इनकी जारी व सारी रही। कल तक लोग जो हैं वो जारी व सारी रहे और आज भी कहीं कहीं लोग वहाँ जाएंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर तवील कतारें भी हैं और तकनीकी मसाइल भी आ रहे हैं। साथ ही साथ बैलेट प्रिंटिंग में खराबी की मामूली रिपोर्ट्स भी इस हवाले से सामने आई थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाम बीच फ्लोरिडा में वोट उन्होंने डाला और कहा कि वो बहुत पुरएतमाद महसूस कर रहे हैं। रेड मेगा कैप पहने हुए ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा था कि उन्हें लगता ये है कि रिपब्लिकन्स ने बड़ी तादाद में वोट जो है वोटिंग की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नताइज पर कोई तकरीर तैयार नहीं की और कहा कि मैं डेमोक्रेटिक नहीं हूं, मैं बहुत मुख्तसर नोटिस पर तकरीर कर सकता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। जबकि दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक नायब सदर कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया जॉर्जिया जो है शुमाली कैरोलाइन और विस्कॉन्सिन और दीगर नेवाडा जैसे अहम रियासतों के रेडियो स्टेशंस को फोन इंटरव्यूज भी दिए और कमला हैरिस अगर मुंतखब हुई तो वो अमेरिका की पहली खातून सदर भी बनेगी। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही जिस तरह उनसे जब तकरीर का पूछा गया तो उन्होंने तकरीर के हवाले से कहा कि मैं डेमोक्रेटिक नहीं हूँ। डेमोक्रेटिक से मुराद उनका यही है कि कमला हैरिस नहीं हूँ कि मैं पहले से तकरीर तैयार करूँ। ये एक मरतबा आपको बताता चलूँ कि दुनिया अमेरिका की तारीख में ये शायद पहली मरतबा होने जा रहा है कि एक खातून सदर बनेगी अगर कमला हैरिस जो है वो मुंतखब हो जाती है। ये अमेरिका के उसमें पहली मरतबा हिस्से में आएगा कि उन्होंने एक सदर खातून सदर को मुंतखब किया है। मईशत और दीगर मसाइल पर जब उनसे गुफ्तगू की गई या सवाल कमला हैरिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मसाइल पर बाहमी इश्तिराक से काम करने की वो हक में है और इसका वादा भी करती है। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन के तयशुदा
راستے سے ہٹ کر کسی بڑی تبدیلی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ساتھ ہی امریکہ میں اس وقت آپ کو بتاتے چلوں کہ 9 امریکی ریاستوں کے ووٹرز اپنے ریاستی آئین میں استطاعت حمل کے حق کو شامل کرنے یا نہ کرنے پر ووٹ دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ تمام تر صورتحال ابھی جاری ہے، اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا ظاہر سی بات ہے کچھ ہی اس میں بہت ساری ریاستوں میں اگر ہم بات کریں اس وقت امریکہ کے صدر کے انتخابات کے حوالے سے، تو کچھ ریاستوں سے اس طرح کے پولنگ اسٹیشن سے فیصلے آ بھی رہے ہیں۔ جیسے ہم اگر بات کریں فلوریڈا، پنسلوانیا سمیت دیگر کئی ریاستوں میں بھی پولنگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور دیگر ریاستوں میں پولنگ جاری ہے۔ سب سے آخر میں السکا میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے پولنگ ختم ہوگی، یعنی 11 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کئی ایک مقامات اور جگہوں پر ریاستوں میں پولنگ جاری ہے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک کملا ہیرسن کے مابین یہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ پوری دنیا اس کے لیے سوچ رہی ہے کہ کیا اس کے نتائج نکلیں گے اور کیا اس کا رزلٹ ہوگا، کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ گزشتہ کچھ مہینوں پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا، اور وہ حملہ قاتلانہ حملہ تھا جو کہ ان کے کان پہ ہی لگا تھا تقریر کے دوران۔ کئی ایک لوگ جو ہیں وہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خود پر حملہ کرایا تاکہ وہ سمپتی حاصل کر سکے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو، اور لوگوں کی جب ہمدردی ان کے ساتھ ہوگی تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ لوگ انہیں ووٹ دیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایک عمومی بات تھی، لیکن اگر ہم اس قاتلانہ حملے کی بات کرتے ہیں تو وہ حملہ جو ان پہ ہوا تھا وہ خطرناک تھا، ان کی جان اس سے واقعی جا سکتی تھی۔ اور اس وقت یہ کانٹے دار مقابلہ جاری و ساری ہے، اس پر بہت ساری ابھی ڈیبیٹس رہتی ہے، کیونکہ جب تک یہ رزلٹ نہیں آتا پوری دنیا جو ہے ان کی نظریں اس وقت امریکہ کی اس انتخابات اور اس عمل پر ہیں کہ آخر کیا نتیجہ اخذ کیا جائے گا، کیا ہوگا اس کا رزلٹ، کیا کون آئے گا اس مرتبہ امریکہ کے عوام کو یا امریکہ کا جو یہ صدر بننے کا جو عمل ہے، یا امریکہ کا جو صدر ہے اس کو صدارت کی کرسی پر کون ہوگا۔ دنیا اب اس وقت یہی کچھ دیکھنے کے لیے سخت بےتاب ہے، اور تمام نیوز چینلز کی اگر ہم بات کریں تو ان کی بھی نظریں اسی جانب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو وہ کئی ایک الیکشنز جو ہیں وہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس حوالے سے یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس میں کافی میمز بھی بنائے گئے، کافی ایک ویڈیوز جو ہیں وہ بھی بنائی گئی، مختلف لوگوں نے مختلف تجزیے دیے کہ اگر کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت میں الیکشن میں حصہ لیتے تو کیا کرتے۔ انہیں ایک امیج یہ بنایا گیا کہ کملا ہیرس جو ہے وہ خواتین کے ساتھ فصلوں کی کٹائی کرتے ہوئی نظر آئے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بی جے پی یعنی وہ مودی والا لباس بھی انہوں نے پہنایا تھا انہیں کے سٹائل میں یوں والا، اور ساتھ ہی ساتھ ایلون مسک کی تصویر بھی ان کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ ایلون مسک جو ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کمپین میں شاید ان کے ساتھ ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تو امریکہ کے حوالے سے انٹرنیشنل خبر تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بات کریں، پاکستان میں جو ابھی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ گزشتہ روز اسد کیسر اور مولانا صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے اس رہنما یعنی اسد کیسر کی ملاقات کے بعد جب گفتگو کی گئی تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں ایک تو فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں فیصل چودھری نے یہ کہا کہ اس موقع پر
پارلیمنٹ میں ہونے والی جو قانون سازی ہے اس پر مشاورت انہوں نے بیسیکلی کی ہے مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر نے. مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کے اگر ہم تعلقات کی بات کریں تو گزشتہ مہینے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک موقع پر جب ایک میرے خیال میں زورانہ تھا، عشائیہ بھی نہیں تھا، زورانہ تھا ان کی جانب سے، اسد کیسر کی جانب سے، تو ایک صحافی نے کہا کہ آپ مولانا صاحب آپ کیسے لگ رہا ہے آپ کو اسد کیسر کے پاس گانے کے لیے جب آپ تشریف لائے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ میرے پاس کہیں ایک کانے کھا چکا ہے، دعوتیں کھا چکا ہے، تو میں ان کی دعوت میں آج شامل ہوا ہوں. انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی تھی. وہ اوپن یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں باہمی تعلقات یا کسی چیز پر ہماری مشاورت ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جسٹ یہ صرف ایک دعوت ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی نزدیک دکھائی دے رہے ہیں. ایک دوسرے سے یہ تعلقات جو ہیں وہ کافی کلوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ یہ مزید تعلقات بن جائیں، لیکن فی الحال ان تعلقات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس حد تک ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ یہ جسٹ صرف اور صرف موجودہ حکومت کے اگینسٹ یا ان کی جو پالیسیز ہیں، چونکہ اختلاف میں ہے تو یہ دونوں حزب اختلاف کا کردار شاید نبھا رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کی قربتیں زیادہ ہیں، اور ہو سکتا ہے ان فیوچر دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع کیا جائے جو پہلے ہو. لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر عمران خان باہر بھی آ گئے تو مجھے کم از کم نہیں لگتا کہ عمران خان اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان سے پنگا لے لیں، کیونکہ جو پنگا انہوں نے لیا تھا یا جو باتیں، اچھا یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جو پنگا ہوا تھا، جو ایک دوسرے کو پر فتوے لگائے گئے تھے، ایک دوسرے کو جو برا بلا کہا تھا، وہ جسٹ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ وہ صرف سیاسی بیانات تھے. سو عوام جو ہے وہ شاید ابھی اس حد تک اس پر اعتماد نہ کریں. مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو کیا کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں نے، وہ ایک اور بحث ہے، اس کو ہم ابھی فی الحال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. فی الحال اس ملاقات کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اسے غلط قرار دے رہی ہیں. آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے. مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم اور قانون سازی اور عقل لائے عمل پر بات ہوئی. سپریم کورٹ کے جج حکومتی ترامیم کی وجہ سے تقسیم ہوئے. ججوں کی تقسیم حکمرانوں کے لیے فائدہ مند اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے. یہ اس کے حوالے سے بات کی گئی. اچھا، اس میں اگر ہم مزید یہ وکیل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیصل چودھری، تو وہ مزید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کے بعد انہوں نے جب گفتگو کی ہے تو کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم، قانون سازی اور اگلے لائحہ عمل پر ان کی جانب سے بات کی گئی. صحافی نے فیصل چودھری سے جب سوال پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی مل کر تحریک چلا سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں فیصل چودھری نے کہا کہ سیاسی کمیٹیاں مل کر آئندہ لائحہ عمل طے کریں گی، مگر ابھی کچھ وقت لگے گا. سپریم کورٹ کے جج حکومتی ترامیم کی وجہ سے تقسیم ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف، اور ظاہر سی بات ہے میں نے پہلی عرض کی کہ کوشش یہی ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ پیچھے چھپنا چاہتی ہے. انہیں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ شاید اس وقت کوئی بھی سیف زون دکھائی نہیں دے رہا. وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو چھپا سکیں اور اپنے لیڈر کو اور اپنے ویژن کو بچا سکے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو مولانا صاحب کی بات پر اب تقریباً موجودہ صورتحال میں اگر آپ دیکھو تو تقریباً ان دونوں کی جانب سے یعنی پاکستان تحریک انصاف خاموش ہو چکی ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان کی خاموشی جو ہے وہ کیا ظاہر کر رہی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان پر اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اتفاق اگر نہیں بھی ہے
تو بھی اتفاق ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں کرتے تو اس کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جس راستے پر یہ چل سکے اور اپنے ویژن کو بچا سکے۔ فی الحال کے لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے اس پر یہ تمام تر اتفاق کر رہے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اختلافات سب کے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے سارے مخالفت، اب ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک وقت میں مولانا فضل الرحمان کو جن القابات سے نوازا جاتا تھا وہ القابات درست ہیں یا ابھی کی صورتحال درست ہے؟ اچھا جی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بانی جو ہے عمران خان کو بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کوشش میں یہ لگی ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر بھیجا جائے۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران شو جو ہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کا جو ہم نیوز پہ چلتا ہے، فیصلہ آپ کا پروگرام ہے، اس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرونی طاقتوں کو پاکستان تحریک انصاف خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ عمران خان کو رہا کر کے بیرون ملک بھیجا جائے، اور وہ ملک عمران خان کو لینے کو بھی تیار ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ یورپی ممالک میں سے ہیں یا امریکہ، جس پر خواجہ آصف نے بتایا کہ مجھ سے جغرافیہ نہ پوچھیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کی صورت میں عمران خان کی رہائی سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر دفاع نے کہا، اچھا یہ سوال فی الحال یہ خواب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں، یوتھ ہیں یا جتنے بھی کارکنان ہیں، ان کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جب جیت جائیں گے تو عمران خان رہا ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں خواجہ آصف سے جب سوال پوچھا گیا تو جواب میں خواجہ صاحب نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہ ہے۔ آپ دیکھیں ٹرمپ کا کیا کرنا ہے، پاکستان کی اندرونی سیاست سے مزید کہنا تھا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ وہاں کی سیاستدانوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط نہیں جتنی امریکہ میں ہے، وہاں اسٹیبلشمنٹ کے چہرے مختلف ہیں لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اگر یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، ٹرمپ صاحب آ کر ہمیں عمران خان کو رہا کرائیں گے تو لے جائیں گے، تو آزادی چاہیے تھی، آزادی حقیقی آزادی چاہیے تھی، ہم کوئی غلام ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان کے یہ تمام تر دعوے کہاں جائیں گے؟ کیا عمران خان ان دعووں میں صادق ہیں یا عمران خان جو ہیں یہ صرف ان کے ڈکوسلے تھے، صرف اور صرف عوام کو جوش دلانا تھا، عوام کو صرف اور صرف ایک طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کو ورغلانا تھا، یا کیا تھا؟ اگر یہی عمران خان ابھی تکیہ کرنے لگتے ہیں امریکہ پر یا امریکہ پر جس طرح لگے ہوئے ہیں ان کی جماعت کہ خان صاحب کو صرف اور صرف یہ بچائیں گے، تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیانات کہاں گئے، وہ سائفر لہرانے والی باتیں کہاں ہیں، وہ ڈائری اٹھا کر جانے والی باتیں کہاں ہیں؟ پھر تو ان پر بات آئے گی کہ وہ ان میں صداقت نہیں تھی، خان صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہا تھا اور صرف اور صرف اپنے مفاد کی بات کر رہا تھا۔ تو یہ پھر سوچنے والی باتیں ہیں، اور خان صاحب کے کریکٹر، خان صاحب کا یہ جو بت بنایا گیا ہے کہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اٹس مین کہ وہ خان صاحب جو ہیں صرف اور صرف امریکہ یا ان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب تک اتنا ہی۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے جاتے ہوئے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے آپ نے، اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کہیں پر اختلاف کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ بالکل رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔